बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 रुकनी स्पेशल रिपोर्टर्स बेंच आज आपके सामने हाजिर है, जिसमें कानूनी के साथ साथ कुछ सियासी मामलात भी हैं, इसलिए हम इसको आइनी बेंच करार दे सकते हैं। आज हमने एक रिजवान गलदई साहब को दावत दी है, उनका आज हम थोड़ा सा सर खाएंगे। बड़ा शुक्रिया रिजवान साहब, आपने टाइम दिया। वसीम मलिक साहब तो आपको पता हमारे साथ वैसे ही होते हैं। तो आज रिजवान भाई से आगाज़ करते हैं। रिजवान भाई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोस्ट वेल कनेक्टेड रिपोर्टर्स हैं, बीट रिपोर्टर्स, उनमें से एक हैं, जिनके पर्सनल टर्म्स तो ज़ाहिर है आपको बनाने पड़ते हैं, तभी आपको खबर मिलती है, उसके बगैर तो खबर नहीं मिल सकती किसी भी, चाहे आप जमात की कवरेज कर रहे हो। तो बाज़ लोग आप पेट आउट होने का भी इल्ज़ाम लगाते हैं, बाज़ कहते हैं जी कोई खिलाड़ी है, कोई मतवाला है, कोई पटवारी है, कोई क्या है। लेकिन जर्नलिस्ट है ना, वो फिर खबर के लिए उसको सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ से मुराद ये नहीं है कि वो लीडरों की टीसीएं शुरू कर दें, लेकिन अलबत्ता उसको जब तक पर्सनल कनेक्शन नहीं वो बनाएगा तो तब तक वो खबर नहीं ले सकेगा। रिजवान भाई, मेरी बात दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो रिजवान भी ज़रा कल के हवाले से बताएं। अब तो खैर चंद घंटे रह गए हैं, और चंद घंटों बाद शायद इंटरनेट भी बंद हो जाए, वाईफाई भी शायद बंद हो जाए। ऐसे में पीटीआई की तैयारियां क्या हैं? सबसे जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि कौन कहाँ से निकलेगा। अब अपडेट तो पंजाब से ही आ रही है कि पंजाब वाले अपने अपने शहरों में रहेंगे, अगर रास्ते खुल गए तो यहाँ आएंगे। तो इस्लामाबाद खाली केपीके वाली कर दिया गया इस दफ़ा भी। देखिए, इस वक्त इस दफ़ा सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब की क़यादत के पास ये है कि उनको कहा गया है कि आपने हर सूरत निकलना है, आना है। और जाहिर है कि आपको पता है रुकावटें भी हैं, रोड सारे बंद हैं, जीटी रोड हो, मोटरवे हो। तो ऐसी सूरत में फिर कैसे वो निकलेंगे? क्योंकि केपी वालों के पास तो चले मशीनरी होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं, सारे सरकारी वसाइल वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पंजाब वालों के पास नहीं है। और पंजाब में ऑलरेडी जिस तरह का आप वहाँ पे पीटीआई फेस कर रही है, तो इस दफ़ा इन्होंने लाहौर से इसका आगाज़ करेंगे। लाहौर की क़यादत को ज़्यादा उन्होंने ये टास्क दिया हुआ है, और फिर कोशिश ये की जाएगी कि लाहौर वाले निकल के गुजरांवाला तक मैनेज करें कि वो गुजरांवाला तक पहुँच जाएँ। ज़्यादा तादाद में एक जगह लोग इकट्ठे करने का प्लान है, कि बजाय इसके कि मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में आने के बजाय लाहौर के एक मकाम पे सब इकट्ठे हों और वहाँ से ज़्यादा तादाद में लोग निकलें, तो रुकावटें तोड़ना भी आसान होगा। और फिर जब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का ये कि फैसला जो गुजरांवाले वाले हैं वो भी लाहौर वालों का इंतज़ार करके एक जगह इकट्ठे होंगे, फिर नंबर बढ़ेगा, फिर आगे दूसरे ज़िले में दाखिल होंगे, और करते करते फिर वो इस्लामाबाद में जिसे कहते हैं ना, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। उस तरह एक कोशिश ये है कि ज़्यादा तादाद में लोग होंगे तो रुकावटें अबूर करना भी आसान होगा और पुलिस के सामने मुज़ाहमत करना भी आसान होगा। तो वो उनका प्लान है। अगर किसी सूरत नहीं हो सकता है, लेट्स सपोज के बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं, ये शायद लोग उतनी तादाद में नहीं निकलते हैं, तो फिर उनके पास यही होगा, प्लान यही है कि आपने वहीं पे धरना दे देना है जहाँ पे आपको ज़्यादा रुकावट होगी या आगे आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये प्लान तो ये लाहौर और जीटी रोड के जितने भी अजला हैं इनको ये प्लान दिया गया है। फिर जो भी जो ही वो एक जगह पर फ़र्ज़ करें लाहौर में वो निकलने की कोशिश करते हैं, और मोटरवे चौक के करीब आके, या वो नैब का जो ऑफिस जहाँ पे बना हुआ है सारा, उधर आके फ़र्ज़ करें वो धरना दे देते हैं, और बैठेंगे तो ज़ाहिर है पुलिस आएगी, अरेस्ट कर लेगी। वो पुलिस ने कौन सा उनको धरने की इजाज़त दे देनी। इसलिए जो टारगेट दिया हुआ है कि ज़्यादा लोगों को निकालना है। जब ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि वहाँ पे पुलिस का उस तरह से उनको अरेस्ट करना उतना आसान नहीं रहता। तो इस वजह से अब वो ये बड़ा चैलेंज है हर दफ़ा। अब अभी भी हम देख रहे हैं कि जो पंजाब के लोग हैं, ख़ासतौर पर जो लाहौर के लोग हैं, वो उनको भी ये खदशा है कि यार हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, उस तरह से वसाइल भी नहीं है, तो हम किस तरह लोगों को मैनेज करेंगे या लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे। वो उनके लिए चैलेंज ज़रूर है। लेकिन अगेन सवाल वही है कि जिस तरह उन्होंने कैंपेन की है, अगर और उनको जो टारगेट मिला हुआ है वो पूरा हो जाता है और लोगों की तादाद इकट्ठी हो जाती है, तो फिर उनके लिए आना आसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये जहाँ ये लाहौर वालों के लिए, वहीं पे जो नॉर्थ पंजाब है उनके लिए अलग प्लान है, साउथ पंजाब वालों के लिए अलग प्लान है। तो वो उनकी कोशिश ये होगी कि अब तो सड़कें रास्ते सारे बंद हैं, तो जितने भी रीजन्स हैं, जैसे नॉर्थ पंजाब है, साउथ पंजाब है और लाहौर सेंट्रल पंजाब, ये सारा है, ये सारे अजला वाइज कोऑर्डिनेशन इनके आपस में इन्होंने बनाई हुई है कि वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे और एक फोर्स बना के, जैसे कहते हैं ना, पावर बिल्ड करके फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये तो इनके इनिशियल प्लान्स हैं, और उसमें मैक्सिमम ये लोग इकट्ठे करने, लोग इकट्ठे हो गए तो फिर बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आपको वैसे आपस की बात है, जो आपके राब्ते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, नीचे वर्कर्स लेवल पे भी, आपको पर्सनली लग रहा है कि लोग इकट्ठे हो सकेंगे इस दफ़ा निकलें? क्योंकि लाहौर बिलखसूस और पंजाब पूरा, पिछले हम एहतजाजों की सीरीज़ देखें तो वो तो फ्लॉप ही लगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले एहतजाजों में भी लाहौर नहीं निकल सका है। ख़ास सिर्फ एक अगर कान्हा जलसे की बात करें जो लाहौर के अंदर हुआ था,
وہاں پہ لاہور کے یا پنجاب کے زیادہ تر لوگوں کو کیونکہ وہ اجازت والا جلسہ تھا نا، اس کے علاوہ احتجاجوں میں تو رکاوٹیں اس میں بھی تھیں، لیکن یہ کہ اس طرح کی رکاوٹیں نہیں تھیں کہ موٹر ویز بھی بند ہوں، جی ٹی روڈ بھی بند ہوں، جو بھی لنکس روڈ ہیں وہ بھی سارے بند ہوں. تو یہ ان کے لیے چیلنج ضرور ہے. لیکن جو عہدیداروں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا، یونین کونسلز لیول تک جو ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے جو عہدیدار ہیں، اب ہر یونین کونسل کے اندر 5 6 7 8 10 عہدیدار تو یونین کونسل لیول کے ہیں ہی ہیں. پھر جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، پنجاب کے 297 اگر آپ قومی اسمبلی کی سیٹوں کو دیکھ لیں اور اس کے اندر ان کے جو ایم این ایز یا ٹکٹ ہولڈرز وہ ہیں صوبائی اسمبلی کی، سوری، ان کو 5000 کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے. وہ 5000 نہیں، وہ 500 بھی نہیں، وہ 50 بندے بھی اگر لے کے نکلتے ہیں تو وہ تعداد وہ الگ، اور پھر ساتھ جو ان کے یونین کونسلز کے جو عہدیدار ہیں جن کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ اگر وہ نہیں نکلیں گے تو عہدیدار نہیں رہیں گے. تو اگر وہ نمبر ہی نکل آتا ہے تو پھر یہ چیزیں کرنی آسان ہو جائیں گی کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر رکاوٹ توڑیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب ساری فورس آپ کی، یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے اس دفعہ کہ ایک جگہ سے لوگ نکل رہے ہیں تو وہیں ساری فورس ہوگی. آپ کو یاد ہوگا جب یہ بھی ریسنٹلی علی امین گھنڈا پور آئے تھے تو اس وقت جو کٹی پہاڑی ہے وہاں پہ پنجاب کے 8 اضلاع کے ڈی پی اوز اپنی نیفری کے ساتھ موجود تھے. اب ہر ضلع سے جب لوگ نکلیں گے تو وہ ڈی پی او اپنے ضلع کا بھی ذمہ دار ہوگا، اور اگر وہاں پہ تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر پولیس کو انگیج کرنا مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پر، مختلف لوگوں کو، ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. تو اسی لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے صرف عہدیدار ہی اور وہ جو ایم پی ایس جن کو 5000 کا ٹارگٹ ملا ہوا ہے وہ فی ایم پی اے 50 بندہ بھی لے کے نکلتا ہے تو یہ ٹارگٹ ان کا آسانی سے پورا ہو جائے گا. اور یہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدشات سارے موجود، کنٹینرز لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس ساری کوششوں کے باوجود جو پلان ہے اگر اس پہ 50% عمل درآمد ہو جاتا ہے تو حکومت کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا. اور یہ تاریخ میں جیسے ہم نے دیکھا ہے، کبھی اسی تاریخ میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جتنے بھی پاکستان میں سیاسی تحریکیں چلی ہیں، احتجاج چلے ہیں، اس طرح کا خوف یا اس طرح کا انتظامات کے سب کچھ بند کر دیا گیا ہے. وہ جیسے ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ یہ انتظامات دیکھ رہے ہیں، اور اسی میں آپ کو یہ دیکھیں گے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے کہ جو 8 فروری کا بھی جو سرپرائز ملا تھا نا، اپنی طرف سے تو پلاننگز پوری کر کے اس وقت بھی ایک کنٹینرز کو آپ عملی طور پہ کنٹینرز نہیں تھے لیکن انٹرنیٹ سروس نہیں تھی، ساری چیزیں انہوں نے کی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے سرپرائز کر دیا تھا. یہ اس سے بڑا سرپرائز ہوگا. یہ آپ مارک کر لیں آج کے دن، یہ 23 تاریخ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. سرپرائز آ رہا ہے جی، تیار ہو جائیں نقوی صاحب. وسیم ملک صاحب کو شامل کرتے ہیں گفتگو میں، کافی دیر ان کو انتظار کرنا پڑا. وسیم صاحب، ہسٹورک قسم کے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس سے ایک درجہ کم ہسٹورک، کیونکہ اب ہم نیو نارمل کی طرف جاتے جا رہے ہیں نا، ہر دفعہ ایک نئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. پہلے جو پی ٹی آئی نے پچھلے مہینے غالب میں احتجاج کی کال دی جب گنڈا پور صاحب آئے تھے اور اچانک پھر کے پی کی ہاؤس سے لے کے وہ سارا ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا. اس وقت بھی اسلام آباد کو جس انداز میں بند کیا گیا تھا، میں نے اپنی، کیونکہ میں اسلام آباد کی پیدائش ہوں تو یہیں پہ میرا سارا اوڑھنا بچھونا ادھر ہی ہے، تو میں نے کبھی اس طرح کا سیج اس قسم کا وہ سارا کچھ نہیں دیکھا تھا کبھی زندگی میں، کہ اتنا اسلام آباد بند ہوگا کہ میں گلی سے باہر نہیں نکل سکوں گا. وہ بھی ہم نے دیکھا. اس کے باوجود یہ سرپرائز بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈی چوک پہنچ گئے، آرمی کھڑی ہوئی تھی، آرمی آگے سے ہٹ کی. ظاہر ہے پبلک کے ساتھ آرمی نے لڑنا تو نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہ ایسا ہوا ہے، نہ اللہ وہ وقت لائے کہ پاکستان کی فوج اور عوام آپس میں لڑے. آرمی آگے سے ہٹ کی، لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ڈی چوک پہ پہنچ گئے. 2-2.5 گھنٹے ڈی چوک پبلک کے کنٹرول میں رہا. پھر لوگ خود پیچھے آئے کہ قیادت نہیں تھی کہ آگے کرنا کیا ہے. لوگ واپس آئے تو پھر پولیس شیر بن کے آگے، نقوی صاحب نے کہا جی اللہ اللہ کر دیں گے. تو وہ بھی ہم نے ایک سرپرائز دیکھا، ہسٹورک تھا. اب پھر ایک ہسٹورک چیز آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ پی ٹی آئی کو پیشکشیں میں سننا ہے، غور صاحب کو ہوئی ہے کہ سنگجانی میں جلسہ کر کے اگلی ڈیٹ دے کے چلے جائیں، مذاکرات جاری رکھتے ہیں، تو یہ کیا اطلاع ہے؟ اچھا، اس طرف آتے ہیں، لیکن رضوان صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. سر، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم مان لی ہے؟ میں اپنی ذاتی حیثیت پہ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس میں ویسے آپس کی بات ہے، ہم مانے یا نہ مانے وہ امپلیمنٹ ہو گئی. دیکھیں امپلیمنٹ ہو گئی ہے اس پہ، لیکن کیا آپ نے تسلیم کی؟ نہیں، میں نے تو نہیں کی. ہمیں کہا گیا کہ یہ ایک آئینی بینچ ہے، اور وطن عزیز میں اس وقت جو ایک آئینی بینچ کا نفاذ ہے، میرے خیال میں ادھر سے لوگوں نے شاید ویڈیو آپ کی دیکھنا چھوڑ دی ہوگی. نہیں دیکھیں گے. جو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، میں تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں.
میں اس آئینی بینچ کو نہیں مانتا. میں محسن نقوی صاحب کو پہلے بتا دوں یہ احتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد میں، پہلے تو ان کا بندوبست کریں. تو یہ میں اس آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں. میں خود کو ریگولر بینچ کا حصہ سمجھتا ہوں. ریگولر بینچ میں ساتھ ہی سپریم کورٹ میں آ جاؤ، اڑنے والی میں ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو اب آپ کا جو سوال ہے، میں اس طرف آنے سے پہلے ابھی جو بات ہو رہی تھی نا، رضوان بھائی بھی بتا رہے تھے اور آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے، ایک حد تک جو میں یہ سمجھتا ہوں بذات خود، یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہم اکثر بات کرتے ہوئے نا پنجاب کے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں نا، ان سے کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں. جب یہ جلسے اجازت لے کر کچھ ہوئے، یہ ایک ٹائم سپین آیا، تو اس میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ احتجاج بھی شروع ہو گئے تھے شہر جب جلسے منسوخ کر کے احتجاج کی جانب گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا راولپنڈی میں ہم احتجاج کور کرنے گئے تھے، ہم چاند ہی لوگ تھے اس دن. وہ راولپنڈی نے جو نکل کے تاریخ رقم کی تھی وہ لاہور نہیں کر سکا. ایگزیکٹلی لاہور نہیں کر سکا، لیکن راولپنڈی میں جس طرح جو لوگ نکلے، اور پھر بالخصوص کیونکہ وہ معاملات رپورٹ نہیں ہو پائے، انفارچونیٹ ہے، میڈیا پر بین ہے، سوشل میڈیا پہ جو ہم لوگ اسلام آباد کو جس طرح سے کور کر رہے ہوتے ہیں، وہ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہ کور نہیں ہو رہے ہوتے. فیصل آباد میں سر جس حد تک مزاحمت ہوئی تھی، میاں والی میں ایگزیکٹلی میاں والی میں جس قدر مزاحمت ہوئی تھی، ایون کہ ملتان ہو، بھاولپور ہو، لاہور میں بھی احتجاج ہوتا رہا. تو ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ اسے کمپیئر ہم پنجاب کو کے پی سے تو کر نہیں سکتے. کے پی میں آپ ریاستی وسائل استعمال کریں نہ کریں ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن آپ کو ہرڈلز نہیں آتی. آپ کا پہلا اپنا سامنا پہلا ہوتا ہے، اگر جی ٹی روڈ سے آئیں تو اٹک، اور اگر موٹر وے سے آئیں تو جیسے آپ گزشتہ بار موجود تھے کٹی پہاڑی، تو وہاں پر پہلی مرتبہ آمنا سامنا ہوتا ہے. لوگ اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں، ان میں چنے لڑنے والے، مزاحمت کرنے والے وہ مزید تھوڑے کم ہوتے ہیں، وہ پھر کرتے کراتے اسلام آباد راولپنڈی تک پہنچ جاتے ہیں. اب پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جہاں سے نکلے گا وہیں سے دھر لیا جائے گا. تو اس کے باوجود بھی لوگ نکلے ہیں، اور اس بار بھی آپ دیکھیں گے لوگ نکلیں گے. اور پھر پنجاب والے جو بہت زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، تو وہ پہلے سے اسلام آباد آ جاتے ہیں. وہ اس بار بھی ہماری اطلاعات کے مطابق، اور ایون کہ آج ابھی ہم شام میں ڈی چوک میں گئے، شہر کے ہم نے مختلف سڑکوں کا بھی دیکھا کہ کہاں کہاں کیا کیا راستے بند ہیں، تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایسے نوجوان موجود ہیں جو ڈی چوک پہ پھر رہے تھے، جو اطراف کا جائزہ لے رہے تھے باقاعدہ. ہاں کل ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اب آ جاتے ہیں آپ والے سوال پہ. دیکھیے میں اس احتجاج کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اور جب چاہتا ہے اس ملک کو بند کر دیتا ہے، اور اس نے ملٹیپل ٹائمز یہ ثابت کیا. سر وہ صرف اعلان کرتا ہے، بعد گورنمنٹ خود کرتی ہے. دیکھیے خوف سے کرتی ہے، اور پھر ہم صرف گورنمنٹ کو اس میں کریڈٹ نہیں دے سکتے. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کی عوام کو ایک چائے کی پیالی پر نہ بیچتے جو گزشتہ بار انہوں نے بیچا، صورتحال اور ہوتی. لیکن مقصد ڈی چوک پہنچانا مقصود تھا، عوام کا پہنچنا اور احتجاج کرنا، اور پھر عمران خان نے اپنے مسلز دکھانے تھے کہ آج بھی میں کر سکتا ہوں، جیل میں بیٹھا، تم نے میری پارٹی کے ساتھ جو کچھ کر لیا. لوگ تواتر سے 3 دن مختلف اوقات میں ڈی چوک پہنچتے رہے. بالکل. اور پھر آپ والی وہی بات کہ قیادت نہیں تھی تو وہ خود پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اس بار بھی اگین چاہے حکومت کامیاب بنا رہی ہے، یہ خوف کس لیے ہے؟ خوف اس لیے ہے نا کہ پتہ ہے لوگ آئیں گے. ادروائز تو ہم نے یہاں دیکھا کہ روز عمران خان کی سیاست ختم شد ہوتی ہے. کل کی اخبارات اور مین لیڈ اور پتہ نہیں ٹی وی چینلز اور ٹاک شوز، اور اوپر سے احکامات، بشرا بیگم کے اس بیان کا ایک حصہ. ڈیبیٹ ہم کریں گے اس پہ، میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ 24 کے بعد میں بات کروں گا کہ ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کس قدر اچھی تھی یا بری تھی. لیکن اگر عمران نے اپنے مستقبل پر کلہاڑی مار دی تھی، سیاست ختم ہو گئی تھی، اور ایم بی ایس جو کوئی مذاکرات کروا رہے تھے اب وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، اور سب بھی اچھا تھا، تو یہ کیا جو آج اس وقت ہو رہا ہے؟ سر ہو کا عالم ہے. آپ نے درست کہا، میں نے بھی 4-5 سال سے اسلام آباد میں مختلف احتجاج ہم نے بھی کور کیے. سر وہ اسپاٹس بھی اس بار بند کیے گئے ہیں جو ہم نے پہلے بند نہیں دیکھے. ہاں ایک تبدیلی اس بار ضرور آئی ہے کہ پہلے وہ 2 دن پہلے ہی ایک خوف کا عالم پھیلانے کے لیے نفری کو اسپاٹس پر تعینات کر دیتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ گزشتہ بار ہم نے دیکھا کہ ایف سی کے جو اہلکار تھے وہ رو رہے تھے بیچارے کہ نہ ہمیں نیند پوری ہے، نہ ہمیں کھانا پورا ملا، ناشتہ بھی نہیں ملا. تو اس بار انہوں نے ایک اسٹریٹجی گورنمنٹ نے جو ہمارے نظر آئی ہے، ابھی تک آپ کو چوکوں چوراہوں پہ ایون کہ ڈی چوک میں بھی اہلکار نہیں ملیں گے کیونکہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا کچھ. تو اس بار ان کی انرجی جو ہے وہ سیو رکھی جا رہی ہے. کل آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح پورے شہر پر قبضہ ہوگا. لیکن اگین بات یہ ہے کہ مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے.
ادروائز لوگ آئیں گے، بڑی تعداد سے لوگ آئیں گے. آپ پنجاب سے بھی دیکھیں گے، آپ کے پی سے بھی دیکھیں گے. احتجاج اس وقت بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ شاید کوئی انگیجمنٹ کہیں نہ کہیں جاری ہے. میرے پاس اطلاعات نہیں ہے، لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ کروشل ٹائم پر 11th آور میں اس طرح کی خبریں چلوا دینا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یار کوئی نکلنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ بھی سوچے کہ میں اتنا سفر کر کے بھی جاؤں گا، سیٹل ہو جائے، احتجاج مؤخر ہو جائے، ملتوی ہو جائے، اگلی ڈیٹ پڑ جائے، تو بجائے اس کے کہ میں تھوڑا دیکھ لیتا ہوں ایٹ 11th آور، اگر دیکھوں گا کہ نہیں ہوگا تو پھر میں بھی گھر سے نکلوں گا. تو آج وہ سارا ماحول بنایا جا رہا ہے. ادروائز لوگوں نے آنا ہے، لوگوں نے یہاں پہنچنا ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ تعداد بھی ایک ٹھیک ہے، اس پہ ایک بات کی جا سکتی ہے کس حد تک تعداد آئے گی. پچھلی بار سر 5000 لوگ بھی نہیں تھے علی امین گنڈا پور کے علاوہ، جو یہاں چائنا چوک سے اسلام آباد ڈی چوک تک تھے. سر انہوں نے آپ کی کتنی نفری کو آگے لگوائے رکھا، وہ ڈی چوک پہنچے، اور ان میں مزاحمت کرنے والے شاید چند درجن تھے. ہاں جی. تو اس بار لاکھوں کی تعداد لوگ کہہ رہے ہیں سر 10-20 ہزار لوگ اسلام آباد کے اس جو ہمارا یہ جناح ایونیو ہے اس پر آ کر کھڑے ہو گئے. تو آپ ان کی شکلیں ڈی چوک پہ کل دیکھ لیجیے. اور آج ان کے دھمکیوں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کتنی وہ تکلیف ہے ان کو. چلیں دیکھتے ہیں. بہرحال ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یار جو کچھ ہو امن سکون سے ہو، پبلک کا نقصان نہ ہو. ظاہر ہے احتجاج کا نقصان ہو رہا ہے نا، احتجاج ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہیں. سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پبلک ایک طرف سفر کرے گی، جو احتجاج کرنے آ رہی وہ بھی اس ملک کی پبلک ہے، دوسری طرف جو نفری کھڑی ہے وہ بھی اسی ملک کی پبلک ہے، تیسری طرف جو لوگ خوار ہو رہے ہیں ہاسپٹلز میں، کسی نے جانا ہے، کسی کی ایمرجنسی، وہ بھی ساری پبلک ہے تو ساری اسی ملک کی پبلک ہے. جو پبلک نہیں ہے جو 70 لوگ وہاں 80 لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 100 لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. وہ کس وجہ سے سفر کر رہے ہیں؟ جو 16 لاکھ نوجوان 2 سال میں پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ پبلک نہیں ہے. یہ سفرنگ صرف 2-3 دن کی نہیں ہے. یہ لوگوں کو چونکہ ایک اسپیسیفک سفرنگز نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ مر رہے ہیں یار، دہشت گردی اس ملک سے ختم نہیں ہو گئی تھی. آج دہشت گردی لوٹ رہی ہے. آج آپ کے قبائلی اضلاع میں جس طرح سے لوگ کولیٹرل ڈیمیج کے اندر مارے جا رہے ہیں، آج جس طرح سے تاجر جو ان کے حال ہے، ان کے کاروبار کا حال ہے، جو فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، جو ان کے نالائکی کی وجہ سے پاکستانیوں کو جو آئے روز ہر سیکٹر کے اندر، آپ کسی بھی سیکٹر کو دیکھ لیں، جو ڈیجیٹل سیکٹر کے اندر یا جو انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، کیا وہ سفرنگز نہیں ہیں؟ سو یہ تو ایک بات نہیں ہے کہ 2 دن سے لوگ سفر کر رہے ہیں. یہ تو 2 سال سے، خیر پاکستان تو جب سے بنا ہے سفر کر رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انگلش والا بھی اردو والا بھی لیکن 2 سال سے جو ہم نے لوگوں کو سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو 16 لاکھ نوجوان چھوڑ کے اس ملک سے مایوس ہو کے چلا گیا ہے، جو انویسٹمنٹ یہاں پہ جو کمپنیز کر رہی تھی وہ پیک کر کے یہاں سے جا رہی ہیں. تو بتائیں نا، یہ SIFC بنی تھی، اس کی کیا کارکردگی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ SIFC کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھانا بھی اس ملک کے اندر جرم ہے. تو بجائے اس کے کہ سرمایہ کاری آتی، ہم روز دیکھتے ہیں جی فلاں کمپنی پیک اپ کر کے یہاں سے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے صرف ایک بات بتائیے، رات کو 2 بجے اسلام آباد کے گرلز ہاسٹل میں جا کر ہاسٹلس خالی کروانا، کیا وہاں تمام PTI کے لوگ بیٹھے تھے جو یہاں احتجاج میں شریک ہونے آئے تھے؟ اور پھر آپ نے ان طلبہ کو بند، سڑکیں بند، وہ بیچارے واپس کیسے جائیں؟ اور دوسری احتجاج میں ہے کہ یہ انہوں نے اچھی اسٹریٹجی، اور نیکٹا آج ان کی جانب سے آپ نے تھریٹ الرٹ جاری کروا دیا اور کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. مجھے لگتا تھا موٹر وے پولیس ایک پروفیشنل ادارہ ہے، لیکن کل جس طرح سے ان کا وہ پریس ریلیز آیا ہے، تو یار بدقسمتی آپ نیکٹا کی بات کر رہے ہیں. نہیں، اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے، یہ خوف پھیلانے وہی نا، اب یہ سمجھدار اتنے ہیں، وہ جو شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ شاید اب درست کہتا ہے، اس کی ہر بات پہ اب یقین کریں. اب بہت ساری باتوں پہ ہم بھی تنقید کرتے ہیں اس کی اسٹریٹجی پہ، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ اس کے کہے ہوئے ہر فکرے پہ ویسا ہی عمل ہو رہا ہے. اس شخص نے کہا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے اور دوسرا یہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اب یہ جو نیکٹا کا آپ نے تھریٹ الرٹ جاری کرا دیا صرف خوف پھیلانے کے لیے اور ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یہ جب ہم ویسیز واپس بھیجیں گے آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کون لائے گا؟ کیپٹل کے اندر. اور کل کو آپ کے ملک میں اگر کوئی بڑے سپورٹس ایونٹس ہونے ہیں، آپ چیمپئن ٹرافی کے لیے بڑی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں، کیا سیکورٹی میٹنگ میں یہ ڈسکس نہیں ہوگا کہ آپ کا جو دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، وہاں پر بھی آپ تھریٹ الرٹ جاری کروا رہے ہیں؟ تو انتہائی بھونڈی حرکت. اور پھر یہ بیلاروس کے وفد نے آنا ہے، کنٹینرز کے اوپر یہ گرین شیٹ ڈالنا. یار ان لوگوں کو مشورے کون دیتا ہے؟ اس سے سافٹ امیج جائے گا، وہ اندھے ہیں، وہ بے وقوف ہیں، وہ کیا ہیں، دیکھتے ٹی وی نہیں دیکھتے. ہاں. اچھا ایک چیز ہے جو بشرا بی بی کے اوپر غالباً 3 مقدمات درج ہو گئے ہیں فارن پالیسی پہ، سعودی عرب کے حوالے سے بات کرنے پہ. آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب نے کو بلاول کے متعلق گفتگو کی تھی پولی کلینک میں، تو اس پہ ان پہ تھانہ موچکو میں مقدمہ درج ہو گیا، کولو میں مقدمہ درج ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قلعدم قرار دے دیا یہ کہہ کے کہ یار وقوع ادھر کا دوسرے جگہ پہ پرچہ ہو کیسے سکتا ہے.
بشرا بی بی نے جو بھی بات کی ہے وہ اس پہ کوئی قانون کون سا لگتا ہے کون سا نہیں لگتا یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. وقوع ہے پشاور کا, آپ پرچے دے رہے ہیں جنوبی پنجاب میں, وہ پرچے آپ دے رہے ہیں پنجاب کے دوسرے شہروں میں, تو وہ فرق ہے نا. اچھا مزے کی بات, جو الزام ان پہ لگایا گیا, جو دفعات لگائی ہیں 295A تو انہیں مذہب کی, 298 یہ ساری وہ ہیں جو مذہبی معاملات پہ ہیں, اور قادیانی سے ریلیٹڈ بھی 298 ایک سیکشن ایڈ کی گئی تھی. اب مذہبی وہ معاملے کے اوپر کس طرح سے آپ سعودی عرب ایک طرف فارن پالیسی کا پرچہ ہو رہا ہے, ایک طرف مذہبی اس کا ہو رہا ہے. نہیں وہ فرق ہے نا. پچھلی دفعہ جو ایف آئی آر اس طرح کی آپ نے کہا تھا نا, وہ جو بندہ تھا جو ایف آئی آر تھا اس نے اچھامت کرواتے ہوئے نائی کی دکان کے اوپر سنا تھا اور اس کے جذبات مجروح ہوئے تھے. اس دفعہ ٹک تو نہیں لگا تھا اسے. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ چائے پی رہا تھا اور وہاں اس کے جذبات مجروح. لیکن وہ جو چائے پی رہا تھا اور جو پرچہ دینے والا تھا وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی اور اس کا اگر کرمنل ریکارڈ دیکھا جائے نا, یہ آپ مینٹیلٹی دیکھیے. اب یار آپ نے کروانا ہی ہے, آپ کوئی صاف بندہ دیکھ کے کروا لینا یار. بچوں کے ساتھ یار یہ ہم بڑا لائٹر لے رہے ہیں. ہماری یہ ریاست کی اس وقت مینٹیلٹی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ریپ اور اس کے علاوہ اس کے اوپر بہت سے کرمنل چارجز ہیں, وہ جا کر بشرا بی بی کے خلاف مقدمات. اور پھر اب یہ بات بھی اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ کرواتے کون ہیں. وہ اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے, ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں اشے شریف صاحب, ان کے اوپر الزام یہ ساری ایف آئی آرز ہوئی. ایف ایف ٹی کی ایک 492 صفحات کی رپورٹ آئی تھی اور وہ حکومتی رپورٹ تھی, آپ اور میں بھی نہیں کہہ رہے. ہاں وہ ایف آئی اے کے افسران تھے اس میں, ایک ایف آئی اے اور ایک آئی بی, ان دو افسران وہ باہر گئے, انہوں نے آ کے 492 صفحات کی رپورٹ اور وہ پھر لیک کر دی گئی. اور اس میں آپ ذرا اس میں پڑھیے کہ کراچی میں سپریم کورٹ میں پیش کی, ہاں جی, کراچی کے ایک ملیر کا تھانہ تھا, ایک دو اور سراب گوٹ اور دیگر تھانے تھے, وہاں پر کس کے حکم پر یہ جو ایف آئی آریں ہوتی رہی ہیں. اچھا ویسے آپس کی بات ہے جو توہین مذہب کی ایف آئی آرز ہے نا, اس کے اوپر بھی جو پولیس کی اپنے ایس او پیز ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ایس پی لیول کا آفیسر وہ جب اس کی انکوائری کرے گا, اگر اس کو لگے گا کہ یار واقعی پرچہ بنتا ہے تب پرچہ درج ہوگا. اب پتہ نہیں اس کیس میں بشرا بی بی والے تینوں معاملات میں ایس او پی فالو کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اب بارہ ناظرین ویڈیو تھوڑی سی طویل ہوتی جا رہی ہے, تو کوئی آفر کی گئی ہے پی ٹی آئی کو فائنل ورڈز کے اوپر؟ دیکھیں ان کی آفر سمپل سی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی آپ کے اوپر اعتماد کر کے دیکھ چکے ہیں, پہلے بھی ایک دفعہ جلسہ. نہیں آفر کیا کی گئی ہے کہ سنجانی آ کے رک جائیں یا وہی کر دیں. سنجانی یہ والی آفر بھی نہیں ہے, یہ لالی پاپ ہے. وہ اگر سنجانی آ سکتے ہیں تو پھر وہ ڈی چوک بھی آ سکتے ہیں. یہ صرف جیسے وسیم ملک صاحب نے کہا نا, یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں صرف لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ اگر کسی کا پلان ہے بھی تو وہ اس خبریں نہیں آئے. تو پی ٹی آئی نے جاری کیا کہ ہم سے وزیر داخلہ نے رابطہ کیا, انہوں نے بیسٹ غور کے سے ہماری بات ہوئی اس حوالے سے, انہوں نے کہا جی انہوں نے رابطہ ضرور کیا تھا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نا جس کا یہ سہارا لے رہے ہیں, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی نے بیرسٹر غور کو کہ جی اب عدالت کا فیصلہ آ گیا اور ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, ہم آپ کو روکیں گے, پھر آپ ہم سے گلہ نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک مذاکراتی کمیٹی بنائیں اور ان سے مذاکرات کریں, بات چیت کریں. شیخ وقاص اکرم آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں, ان سے ہماری بات بھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پہلے تو ہمیں تحریری طور پہ ملا ہی نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کیس کے اندر سنا گیا ہے, نوٹس ہوا ہے. چلے نوٹس نہیں بھی ہوا, فیصلہ بھی آ گیا, وہ فیصلہ ہم تک نہیں پہنچا ہے. لیکن جو ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا کہ کوئی کمیٹی بنانے کی بات ہوئی ہے, نہ کوئی کمیٹی بنی ہے, نہ کمیٹی سے کوئی بات چیت ہوئی ہے. یہ محسن نقوی اور بیرسٹر غور کا رابطہ ضرور ہوا تھا لیکن اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. تو یہ صرف خبریں چلوائی جا رہی ہیں. اس پہ پی ٹی آئی اس کے اوپر اپنی وضاحت دے چکی ہے. کل رات آپ نے دیکھا مراد سعید کا ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کسی کی بات پہ نہیں یقین کرنا. خود بے شک پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ڈیل کر رہے ہیں. ہر صورت 24 نومبر کا مارچ ہوگا اور لوگ اپنی تیاریاں کریں. پی ٹی آئی اس کو بس فوکس کیے ہوئے. یہ بیرسٹر غور کے لیول پہ کہیں کوئی انگیجمنٹ ضرور ہے محسن نقوی کے ساتھ ان کی, لیکن بیرسٹر غور کے پاس نا اختیار ہے اور انہوں نے ان کے جواب میں یہی کہا ہے کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کوئی سالڈ چیز ہو تو عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں, ہم ان سے بات کر کے پھر آپ کو کوئی جواب دیں گے. اپنے طور پہ جواب بھی نہیں دے سکتے. اور باقی جو ان کی پالیسی ہے کہ کب وہ مذاکرات کو سنجیدہ لیں گے, وہ اسی صورت لیں گے کہ جو ان کے قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے حکومت کانفیڈنس بلڈنگ میں رہائی ہوگی تو اس کے بعد پھر آگے چیزیں جو ہیں وہ مذاکرات یہ جو بھی ان کو ہوگا. ادروائز 24 کا کال حتمی ہے. اچھا ایک آخری چیز ہے, وہ دونوں اس پہ اپنی اپنی ان پٹ دیں پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. کے پی کے گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آئی جی کے پی کے کی جانب سے ایک مراسلہ پولیس کو لکھا گیا کہ کوئی بندہ پولیٹیکل کے ساتھ گیدرنگ میں سیاسی بندے کے ساتھ سیکیورٹی والا نہیں جائے گا. چیف سیکرٹری نے کہا جی کوئی سرکاری مشینری کوئی سرکاری اہلکار نہیں جائے گا.
تو اس کے بعد وہ جو کرینے آتی تھیں وہ سارے معاملات تھے وہ آ سکیں گے نہیں آئیں گے؟ کیونکہ ابھی تک کوئی ہمیں خبر نہیں آئی ایسی کہ کے پی کے کیبنٹ نے ان فیصلوں کو انڈو کیا ہو۔ نہیں، یہ فیصلے اپنی جگہ موجود ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو لاسٹ ٹائم بھی کرینے ہم اس وقت اس قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، بالکل ساتھ آئے تھے، اور اس سے ایک دن پہلے بھی ہم وہاں موجود تھے، تو ہم نے ان سے پورا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو کرینے خاص طور پہ ہیں وہ پرائیویٹلی ہائر ہوتی ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا حکومت کی نہیں ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی ریسکیو 1122 کے جو وہ ہیں فائر بریگیڈز ہیں، فائر ٹینڈرز ہیں، اور اس کے علاوہ ایمبولینسز ہیں، وہ ان کے ساتھ موو کرتی ہیں. فائر ٹینڈرز اس لیے کہ وہ پانی صرف ان کو چاہیے ہوتا ہے جب آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے، تو کارکنوں کو وہ اس طرح ماحول کو وہ کرنے کے لیے. تو اس دفعہ شاید وہ ریسکیو 1122 بھی ان کے اس کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے ہو بھی، لیکن بہرحال یہ اگر یہ پابندی ہے. باقی جہاں تک سیکیورٹی کا ہے، پہلے بھی خیبر پختونخوا پولیس کی اس طرح سے سیکیورٹی قافلے کے ساتھ نہیں آ رہی تھی، یہ صرف سی ایم کے جو سیکیورٹی اسکواڈ ہے اس کے. اس دفعہ ان کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایک پرائیویٹ اپنی نوجوانوں کی فورس بنائی ہے جس کو پروٹیکشن کا کام دیا جائے گا، اور وہ کچھ 700 کے قریب نوجوان ہوں گے جو یہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے. تو یہ جو ان کا یہ اعتراض بھی تھا، ہماری جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم اس دفعہ اس طرح سے سرکاری وسائل نہ کریں، لیکن رکاوٹ نہیں ہوگی. جو کرینے وغیرہ ہیں ظاہر ہے سب سی ایم ساتھ چل رہے ہوں گے، اور وہ سی ایم جب تک ہیں تو وہ سی ایم ہیں اور ان کا اختیار تو ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ اختیار استعمال ہوگا. آپ کو پتہ ہے جو پچھلی دفعہ سرکاری ملازمین آئے تھے جو قید بھی ہوئے تھے، ان کی پروموشنز بھی ہو گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس دفعہ زیادہ آئیں گے، یار چلو پروموشن ادھر مل جانی ہے، 2-4 دن جیل گزار کے. چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پروموشنز ہوتی ہیں نہیں ہوتی. ناظرین، وسیم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ انہوں نے بتا دیا، وہ خبریں انہیں کے پاس تھی، میرے پاس اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں. چلیں بہرحال میرے اور آپ کا جو گراؤنڈ ہے عدالتی محاذ ہے، ادھر تو راوی چین نہیں، لیکن یہاں لیکن راوی مکمل چین لکھ رہے ہیں. آخری بات میں کر دوں، یہ قیامت کی نشانی ہے. محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور اس پر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں. ہائی کورٹ، یہ وہی ہائی کورٹ جو خط لکھنے والی جج، چھوڑ دیں ہائی کورٹ کو بھی. سر ہائی کورٹ یہ اس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلے نہ ماننے کی روایت کس نے قائم کی ہے؟ نظائر کس نے قائم کیے ہیں؟ آئین کو روندنے کے نظائر کسی نے قائم کیا؟ انہی کی جانب سے ایک مقرر کردہ جو وزیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے ڈیفینس ہے. انہی کی جانب سے مقرر کردہ وزیر ہے یا اس وزیر نے پوری حکومت مقرر کی رکھی ہے؟ اب وہ اپنے یہ سوال بہت بڑا چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے وزارت داخلہ پر رک گئے ہیں. چلیں ناظرین، یہ تو دیکھتے ہیں حکومتی معاملات کہاں چلتے ہیں اور کل کیا ہوگا. اس سے جہاں بھی ہم ہوئے کوشش کریں گے وہیں سے آپ کو اپڈیٹ کریں، کیونکہ زیادہ اکٹھا ہونا شاید ہمارا کل ممکن نہ ہو کسی ایک جگہ پہ. تو جہاں بھی ہوئے وہیں سے انشاءاللہ آپ کو براہ راست مناظر دکھاتے رہیں گے اگر انٹرنیٹ نے ساتھ دیا تو. ٹل دین ناظرین، اللہ حافظ.